Assalamu alaikum. I welcome you to Public International Law series of lectures. Public international law is a law which regulates affairs among states, which regulates matters between international organizations and states, between one international organization and another, between individuals of one country and individuals of some other country, between two different states. International law defines relationship between judicial venues set up under treaties. It defines the role, it defines the policies, and it defines the limitations on those policies that states can adopt for their national interest. It defines even prohibitions. It defines and identifies what states can do, what they cannot do. It identifies what individuals as subjects of state can do and what individuals as subjects of state cannot do when they are representing the state. So when I have said all this, the question is, where does international law actually provide all this? How does international law identify this? How does international law tell us that states can do this and states cannot do this? Individuals of one state can do this and individuals of another state can't do this. Which is the instrument? Is there a spokesperson of international law at international level? No. Is there an international parliament which keeps on issuing orders and instructions that this is the law and that is the law? No. So, how do we know what is the legal framework for conduct of affairs of state? And what are those limitations? What are the rights of the states? What can they do with their self? What can they do with the other states? How can they relate? We know all this through treaties. Treaties are the basic building blocks of international law. Treaties define what states can do. Treaties create the prohibitions. Treaties identify and give rights to individuals of states. Treaties identify how those rights have to be given. Treaties create international institutions. They give jurisdiction to those international institutions. They provide competence to those international institutions. Treaties define how those institutions are to work and what areas they will work into. So treaties become the basic building block of international law. And in treaties, one of the most important areas is how do we negotiate treaties? How are treaties created? How are treaties, they come into existence? Who creates them? How they are drafted? How they are implemented? We have talked about treaties in the initial part of our course, in which we explained that treaties have a broad mechanism, how they are signed, how they are ratified, how they are then implemented in the state. That is another issue altogether. Today we look at treaties in a different way altogether, and we see how treaties are negotiated, how they are drafted. So therefore, the topic for today is treaty negotiation. In this topic, I will explain to you that how treaties gradually evolve, because once you talk about treaties, you talk about a text which is available internationally, which is binding all the countries or the countries that have ratified it. How does that text come into existence? وہ ٹیکسٹ خود کیسے بنایا جاتا ہے, اس کے بنانے کے پروسیس کیا کیا ہیں, اور اس کے بنانے کے لیے جو نیگوسیشنز ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. اب آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ میں نے یہاں پر اس ٹاپک کا جو ہیڈنگ ہے وہ ٹریٹی ڈرافٹنگ نہیں ہے, وہ ہے ٹریٹی نیگوسیشنز, کہ آپ نے کسی ٹریٹی کو نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے. عالمی سطح پر جب بھی کوئی ٹریٹی لکھی جاتی ہے تو اس ٹریٹی کے لکھے جانے کو نیگوسیشنز کہا جاتا ہے, ٹریٹی ڈرافٹنگ نہیں کہا جاتا, بیکاز یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ ڈرافٹنگ تو آپ کر ہی پائیں گے. اصل تو ایشو ہے کہ اس کے اہم پہلوؤں پر نیگوشیٹ کیا جائے, مختلف ممالک بیٹھ کر اس پر نیگوسیشنز کریں, اور نیگوسیشنز کرنے کے بعد
وہ کسی حتمی رائے پر پہنچیں اور وہ رائے ریفلیکٹ ہو رہی ہو ٹریٹی کے کانٹیکسٹ میں. تو اس لیے ٹریٹی ڈرافٹنگ کی بجائے ہم کہتے ہیں ٹریٹی نیگوسیشنز. اور ٹریٹی نیگوسیشنز جو کہ ایک انفارمل آرٹ تھا، اب چونکہ اس میں بہت سی فارمل ایسپیکٹس شامل ہو گئے ہیں، اس پروسیس کو بہت فارملائزڈ کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہم اس کو بھی پڑھیں گے ایز این انڈیپینڈنٹ سب سیٹ آف انٹرنیشنل لا کہ یہ نیگوسیشنز کیسے کی جاتی ہیں اور ٹریٹی کی نیگوسیشنز کا آرٹ کیا ہے، اس کے پروسیجرز اور اس کے فارمز جو ہیں وہ کیا ہیں. یہ ذہن میں رکھیے جو میں نے ایک بات شروع میں کہی کہ کوئی عالمی پارلیمنٹ نہیں ہے، یعنی دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں قانون سازی کے لیے ایک انٹرنیشنل لا پہ کوئی جگہ قائم کر دی گئی ہو. جو جتنی ٹریٹیز بنتی ہیں، یعنی جتنی ٹریٹیز جو ہیں قانون کی غماز ہیں، قانون کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، قانون بنا رہی ہیں، اسی قانون میں پروہیبیشنز ہیں، اسی قانون میں پرمیشنز ہیں، اسی قانون میں رائٹس ہیں، اسی قانون میں آبلیگیشنز ہیں. سو یہ ٹریٹیز جو ہیں یہ کہاں سے باہر آتی ہیں، کہاں سے یہ جنم لیتی ہیں؟ ہمارے ہاں ملک میں یا کسی اور ملک میں تو ایک واضح پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے، ایک مستقل ادارہ ہے، تو وہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے. عالمی سطح پر کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے، عالمی سطح پر کوئی ایک ویسا واحد ادارہ نہیں ہے جسے آپ کہیں کہ بین الاقوامی پارلیمنٹ ہے، اس کا یہ ایڈریس ہے، اگر آپ نے کوئی نئی قانون سازی کرنی تو یہاں جائیے. نہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. عالمی سطح پر ٹریٹیز ایوالو ہوتی ہیں تھرو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یا باہم رضامندی سے آف ویریس اسٹیٹس. یہ اسٹیٹس ہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہمیں کسی ایشو پر، ہمیں کسی معاملے پر ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپس کے معاملات کو، تاکہ باہمی رضا سے بھی ہو اور باہمی فوائد بھی حاصل ہوں. یعنی صرف ایک ملک کو ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو، باقی کئی ملکوں کو اس کا فائدہ بھی ہو. تو اگر آپ لا آف دا سی کنونشن نیگوشیٹ کرتے ہیں یا ایک ٹریٹی ڈرافٹ کرتے ہیں جس کا نام لا آف دا سی کنونشن ہے، تو اس کا ڈرافٹنگ کا فائدہ تمام ممالک کو ہوگا. کہ اگر آپ نے کہا کہ 12 میل تک آپ کے سمندری حدود میں جو ہے دیٹ از پارٹ آف دا ٹیریٹری، دین دیٹ از این ایڈوانٹیج وچ از بینگ اسپریڈ اوور آل دا کنٹریز. So therefore treaty negotiation means کہ you are trying to gain advantage, mutual benefit, and therefore coming closer to define a certain text. So mutual benefit becomes important. اب ضروری نہیں ہے کہ اسٹیٹ کا ہر مقصد ہی قبول کر لیا جائے، بیکاز ٹریٹی صرف ایک اسٹیٹ کی ذاتی مرضی پہ مبنی تو نہیں ہوگی. ٹریٹی کی نیگوسیشنز میں 190 سے زائد ممالک انوالو ہوں گے. 190 سے زائد ممالک when they will sit down، ان کے مندوبین بیٹھیں گے، when they will discuss, they will debate, they will deliberate. Then after all that process of debate and deliberation، جس process کو ہم تھوڑا سا explain کریں گے، then comes out a draft of a treaty جس کو ہم finally پھر adopt کرتے ہیں مختلف process میں. اب میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم سکیل پر کلیئر کر دوں کہ ہم کس ایریا میں کنفائن ہو کر آپ آج ڈسکشن کر رہے ہیں. ٹریٹی جو ہے وہ شروع میں جب بنتی ہے یا جب ڈرافٹ ہوتی ہے، یہ اس کا پہلا، آپ یوں سمجھ لیں ٹریٹی کی لائف میں پہلا پورشن ہے. دوسرا پورشن ہے ٹریٹی ڈرافٹ ہو کر اب وہ اویلیبل ہے فار ریٹیفیکیشن، یہ دوسرا پورشن ہے. تیسرا پورشن ہے کہ اب ممالک نے اس کو ریٹیفائی کر لیا، وہ نافذ العمل ہو گئی مختلف ممالک کے درمیان، اور اس میں اب ابہام، کنفیوژنز، انٹرپریٹیشنز کے ایشوز ہیں اور اس سے وابستہ چیزیں ہیں، وہ ایک تیسرا سیگمنٹ ہے. سو پہلا سیگمنٹ ہو گیا ٹریٹی کا وجود میں آنا، دوسرا سیگمنٹ ہو گیا ٹریٹی کا نیگوشیٹ ہونا، اور تیسرا سیگمنٹ ہونا نیگوسیشنز کے بعد اس کا نافذ العمل ہونا. ہم نے جو ٹریٹیز کی ڈسکشنز آج تک کی ہیں آپ کے ساتھ ان ٹرمز آف لیکچرز، وہ ہم نے کی ہیں زیادہ تر سیکنڈ اور تھرڈ سیگمنٹ کے بارے میں، کہ جب ٹریٹیز وجود میں آ جائیں تو پھر ان کی انٹرپریٹیشن کیسے کی جائے گی، اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ کیسے اسٹیٹس پر حقوق دیتی ہیں، اور وہ کیسے انڈیویجولز کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور اس میں جو کنفیوژنز آتی ہیں، اس میں کوئی ایمبیگوٹیز آتی ہیں، اس میں کوئی کمپلیکسٹیز آتی ہیں، اس میں کوئی ایشوز آف انٹرپریٹیشنز آتے ہیں، تو ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. یہ تیسرا درمیان والا پورشن یہ تھا کہ ٹریٹی جب آپ نے اس کو انیشلی اڈاپٹ کیسے کرنا ہے، ریٹیفائی کیسے کرنا ہے، سائن کیسے کرنا ہے، امپلیمنٹنگ لیجسلیشن کیسے بنانی ہے، یہ اس کا درمیان والا. آج جو ہے ہم بالکل پہلے والے پورشن پر ہیں
کہ ٹریٹی نیگوشیٹ کیسے ہوتی ہے, وجود میں کیسے آتی ہے, اس کا ڈرافٹ کیسے بنایا جاتا ہے, اور اس عمل میں کیا کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ضروری ہیں جاننے کے لیے, اور آلسو ٹو نو فرام این ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو اینڈ آلسو فرام اے پریکٹیشنرز پوائنٹ آف ویو. اس کو میں کارٹون کے ذریعے آپ کو تھوڑا اور ایکسپلین کر سکتا ہوں فرام این السٹریشن پوائنٹ آف ویو کہ ٹریٹی نیگوسیشنز میں کیا کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور ہم نے ان ایلیمنٹس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. مثلا 2 اشخاص ہیں, ایک صاحب یہ ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں, کرسی ہم ان کی بنا دیتے ہیں, اور اس کے سامنے ایک اور صاحب ہیں. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ 2 مختلف ممالک کے مندوبین ہیں جو بیٹھ کر معاملے کو طے کر رہے ہیں. یہ ان کے سامنے ایک ٹیبل ہے اور ٹیبل کے اوپر بے شمار کاغذات پڑے ہوئے ہیں, اور ان کاغذات کی روشنی میں انہوں نے, یہ وہ ٹریٹی ہے جو نیگوشیٹ یہ دونوں صاحبان کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک بائیلیٹرل ماڈل ہے. بائیلیٹرل سے مراد وہ ٹریٹی جو 2 ممالک ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں. یہ ملٹی لیٹرل بھی ہو سکتا ہے. ملٹی لیٹرل سے مراد یہ ہوگی کہ جہاں 180 ملک یا 40 ملک بیٹھ کر کسی چیز کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں. سو اس نیگوسیشن کے عمل میں یا اس پروسیس میں جس میں ملک کے مندوبین بیٹھ کر یا نمائندگان بیٹھ کر کسی ٹریٹی کا ڈرافٹ بنا رہے ہیں, اس میں کیا کیا کمپلیکسٹیز ہیں ان کو ہم تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. مثلا جو ٹریٹی کا ٹیکسٹ ہے اس میں کچھ ایشوز ہوں گے. ان ایشوز میں ایک ایشو کیا ہو سکتا ہے, کنسپچل فریم ورک کیا ہے ٹریٹی کا, یعنی کس موضوع سے تعلق رکھتی ہے. دوسرا ایشو کیا ہوگا, کس ایشو کے بابت ہے, یہ کس ایشو کو ہینڈل کر رہی ہے. تیسرا ایشو کیا ہوگا, اس کی لیگل ایشوز کیا ہیں, لیگل لنکیجز ود ادر ٹریٹیز کیا ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ اور ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ پہلا ایشو ہو گیا کنسپچل فریم ورک کیا ہے, کہ کانسیپٹ کیا ہے اس کا, کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ ٹریٹی بنائی جا رہی ہے. یہ ساورن رائٹس کے لیے ہے, یہ لا آف دا سی کے لیے ہے, یہ ڈسپوزل آف ایسٹس کے لیے ہے, یہ ایئر سے متعلقہ ہے, یہ یوز آف فورس کے لیے ہے, یہ رائٹ آف انٹرونشن کے لیے ہے, یہ سیلف ڈٹرمینیشن کی بابت ہے. یعنی اس کا مرکزی موضوع کیا ہے, اس کی کانسیپچل فریم ورک کیا ہے, یہ ڈٹرمن جو ہے یہ اس کا ایشو ہے. بیکاز اس ایشو کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے تو پھر ہی آپ ٹریٹی کی نیگوسیشنز کی تیاری کر سکتے ہیں. پھر ہی آپ ٹریٹی کی نیگوسیشنز کے لیے یو آر ڈن پریپیئر ٹو نیگوشیٹ ہاؤ ٹو ایونچولی ڈرافٹ اے ٹریٹی. پھر مین ایشو کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ ایشو ہو یوز آف فورس کا, لیکن بنیادی ایشو جو ایشو اس سے ریلیٹڈ ہو وہ کسی ایک ملک کی بابت ہو, کسی خاص ایکشن کی بابت ہو, کسی خاص ریجن پر کوئی آپریشن کرنا اس کے متعلقہ ہو, تو وہ ہو جائے گا مین آپریشنل ایشو آف دا ٹریٹی اٹ سیلف. پھر آ جائیں گے لیگل لنکیجز ود ادر ٹریٹیز. اب یہ ٹریٹی جو آج نیگوشیٹ ہونے جا رہی ہے مندوبین کے درمیان, یہ ٹریٹی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی, اس سے پہلے ہزاروں بلکہ لاکھوں ٹریٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں دنیا میں, اور ان کا کاؤنٹنگ بہت مشکل ہے, لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق لاکھوں ہیں. تو اگر یہ ٹریٹی نہیں بننے جا رہی ہے تو اس کا ظاہر ہے کسی نہ کسی ٹریٹی کے ساتھ ایشو کے کانٹیکس میں یا کانسیپٹ کے کانٹیکس میں کوئی نہ کوئی لنک ضرور ہوگا. اس لنک کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے, اس لنک کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے ان آرڈر ٹو ڈرافٹ اے ٹریٹی ایفیشینٹلی, ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس ٹریٹی کا فریم ورک کیا ہوگا, ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ کوئی لنکس اس کو دینے ہیں کسی اور ٹریٹی میں یا نہیں دینے, اور ان سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. پھر اس کا لیگل انٹرنیشنل لا ایز اے کمپوننٹ فار نیگوسیشنز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ٹریٹی بیسک کیا ہے, میرے سامنے یہ ٹریٹی کا ڈرافٹ ہے, یہ ایک قانونی ٹیکسٹ ہے, یہ قانون کی زبان میں لکھا ہوا ٹیکسٹ ہے, یہ عام لینگویج میں نہیں لکھا ہوا, اس کی زبان قانونی ہے, قانون کی زبان ہے. سو اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو اس قانون پر دسترس حاصل کرنی ہے جس زبان میں یہ لکھی گئی ہے.
You cannot have command over treaty negotiations unless you know the language of international law, because that is the language in which the treaty has been drafted. The principles of international law are being made applicable towards the drafting of the treaty. So familiarity with international law is a substantive issue and an important issue while drafting of a treaty text. If you are not familiar with international law, you may be an expert in your area, but that expertise per se may not be enough. You may be a doctor and there could be a negotiations on a treaty relating to medicine or a WHO related treaty. But the mere fact that you are a doctor does not mean that you can have equal competence in drafting a language which is purely of a legal nature. And all treaties are drafted in legal language. All treaties are controlled by international law. So one, you have to know the conceptual framework of the treaty. Second, you have to know the issue which is being addressed by the treaty. Third, you need to know the legal linkages of the treaty with other existing treaties. Fourth, you need to be familiar with international law as a whole, so that what are the principles, how you will calibrate your position between while negotiating a treaty. Then we come to the individuals who negotiate, because after all they are the individuals who matter. Who are these individuals? یہ کون صاحب جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں جن کا میں نے کارٹون بنایا ہے؟ یہ مختلف لوگ ہو سکتے ہیں. یہ ڈپلومیٹ بھی ہو سکتے ہیں, یہ ریپریزنٹیٹیو بھی ہو سکتے ہیں, یہ ایکسپرٹ بھی ہو سکتے ہیں, یہ لائر بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اگر ٹریٹی نیگوشیشنز میں ملک کی نمائندگی کون لوگ کر سکتے ہیں, یا کون لوگوں کو کرنی چاہیے, یہ کون لوگ تقریباً اس فریم ورک میں کرتے ہیں, یا ایک ڈپلومیٹ کرتا ہے یعنی آپ کے جو سفیر, یا کوئی آفیشیل ریپرزینٹیٹیو کرتا ہے. یعنی پاکستان سے آپ کسی سرکاری افسر کو, فیڈرل سیکرٹری کو بھجوا دیں فار نیگوشیشنز ایز اے ریپرزینٹیٹیو, یا ہی کوڈ بی این ایکسپرٹ ان دیٹ پرٹیکولر ایریا جس کی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. اگر نیگوسیشنز فار ایگزامپل کسی میڈیکل فیلڈ کی ہو رہی ہیں تو میڈیسن کے اسپیشلسٹ. اگر نیگوسیشنز کا جو تعلق ہے یا اس ایشو کا جو ٹریٹی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ شپنگ سے ہے, کہ شپنگز کی لائسنسنگ کیسے ہوگی, ان کی مینٹیننس, مرچنٹ شپنگ کے ایشوز ہیں, سی فیئررز کے ایشوز ہیں, چارٹرڈ پارٹیز کے ایشوز ہیں, تو پھر آپ ہو سکتا ہے ڈپلومیٹ وہاں کامیاب نہ ہو سکے, ہو سکتا ہے آفیشیل ریپرزینٹیٹیو ہو سکے, یا کوئی ایکسپرٹ ہو سکے جو اس ایریا کا ایکسپرٹ ہے, جس کا ایکسپیرینس ہے مرچنٹ شپنگ کا, مے بی ہی کین بی بیٹر پوزیشن ٹو نیگوشیٹ. اسی طرح اگر معاملہ جو ہے وہ کسی سائنس کے علم سے تعلق رکھتا ہے, کہ آپ نیگوسیشنز کرنے جا رہے ہیں ان رسپیکٹ آف معدنیات کے ایشوز پر, کہ لا آف دا سی میں آپ نے کہا کہ جی جو سی بیڈ ہے, ڈیپ سی بیڈ سے مائننگ کرنی ہے, منرلز نکالنے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ پھر ایکسپرٹ جو ہے ہی وڈ بی این اوشنوگرافر فار نیگوسیشنز. اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ون کوڈ بی اے لائر فار نیگوسیشنز, بیکاز لا از اے اسکل in which is required to draft a treaty. So it could be a lawyer, or it could be a combination of all these people. جو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سے ایک ڈیلیگیشن بھجوایا جا رہا ہے, یا امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے, یا سعودی عرب سے ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنے گیا. So basically آپ کی مراد جو ہے وہ ڈیلیگیشن میں ان پرنسپل, یہ نہیں کہ آپ کے دوست یا جاننے والے جا رہے ہوں, بلکہ ان پرنسپل مینز پروفیشنل جا رہے ہیں, جس میں ہو سکتا ہے ڈپلومیٹ بھی ہو سکتا ہے آفیشیل ریپرزینٹیٹیو بھی ہو جس کی منسٹری کنسرن منسٹری انوالوڈ ہے, یا جس کی پروونشل منسٹری انوالوڈ ہے, ہو سکتا ہے ایکسپرٹ بھی ہو, یعنی وہ آفیشیل نہیں ہے مگر وہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, اس کو بڑا کلیئرلی پتہ ہے انوائرمنٹل لا میں کوئی بڑا سینئر انوائرمنٹلسٹ جا رہا ہے جس کو لے کے جانا جو ہے وہ بہتر ہے. کوئی آئی آئی میں معاملہ ہو رہا ہے تو کسی فزسٹ کو ساتھ لے جانا بہتر ہے جو انڈرسٹینڈ کر سکے کہ ریڈیشن اور لائبلٹیز اور ان کا کیا ایشوز ہے. کوئی اور ایکسپرٹ آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ لے کے جا سکتے, ڈیپینڈنگ اپون اگین آن دی ایشو آف دا ٹریٹی. اینڈ دین دا لائر از ریکوائرڈ بیکاز ہی کمپلیٹس دا لنک آف میکنگ اے کمپوزٹ ڈیلیگیشن. سو یہ اگین امپورٹنٹ ڈیسیژن ہو جائے گا آن دا پارٹ آف دا اسٹیٹ کہ ٹریٹی کے نیگوسیشنز میں ہاؤ آر دے بینگ ریپرزینٹیڈ,
what is their choice of representation, who are they choosing for sending to represent and negotiate the treaty. That will become also very critical at the time of negotiations. ہم جو اکثر سنتے ہیں کہ جی وہ فلانا بعض اوقات یہ سننے میں آیا فلانے دورے پر فلانے کو بھیج دیا جائے بیکاز اس سے پہلے کوئی اور گیا تھا تو اب اس کی باری ہے، یا اس نے ابھی تک باہر کا ملک نہیں، اس کو بھجوا دیں. ایسی باتیں نہیں چلتی نیگوسیشن میں. ٹریٹی نیگوسیشنز ایک بہت سائنٹیفک اور ٹیکنیکل آرٹ ہے، اور اس آرٹ کو آپ اس لیے رد نہیں کر سکتے محض اس لیے کہ یو نیڈ somebody, you need to fill these feelers to be able to identify کہ یہ آپ نے کیسے کرنا ہے. تیسرا اس میں جو فیز ہے، پہلے ہم نے کہا ٹریٹی کی ٹیکسٹ سے متعلق ایشوز، پھر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے وہ انڈیویجول جو ریپرزینٹ کریں گے، اور تیسرا ہم کہہ رہے ہیں جو پروسیجر آف دا نیگوسیشنز. تو یہ جو پروسیجر ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو اس میز سے متعلق ہے، اس میز سے میری مراد یہ ایک سمبل ہے آف دی ارینجمنٹس آف نیگوسیشنز، اس کے بھی بے شمار ایشوز ہیں کہ what is the environment in which negotiation is taking place. یہاں تک even it becomes important کہ گرمی ہے یا سردی ہے، ایئر کنڈیشن ہے یا نہیں ہے. نارمل تو ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں انوائرمنٹ اس قدر اثر انداز ہو سکتی ہے on individuals who are negotiating a treaty that it even matters that how are they, what is the working environment in which they are asked to function. So that working environment would mean the structural aspect of negotiation process, which will mean the sidelines. کہ آپ سائڈ لائنز پر کہ لیٹس سے فارمل نیگوسیشنز کا ٹائم شام 5 بجے تک ہے، درمیان میں کھانے کا وقفہ آیا، آپ اٹھے، آپ کھانے کے لیے آفیشیل کیفیٹیریا میں گئے، وہاں پہ آپ کو کوئی مندوب مل گیا جس سے آپ کا مخالف ویو ہے، وہاں پہ آپ نے ڈسکشن شروع کر دی. ڈسکشن ہو سکتا ہے اس بات پہ ختم ہو جائے کہ معاملات طے ہو جائیں. سو اب یہ فارملی میٹنگ نہیں کی گئی، یہ سائڈ لائنز پر میٹنگز ہوئی. کافی پینے آپ باہر نکلے، کسی اور ملک کے ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوگی، وہاں آپ نے اس کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کر لیا، اور وہ ڈسکشن کے بعد یو کیم ٹو اے کنکلوژن کہ یس دس از ہاؤ وی کین ایڈجسٹ آور پوزیشنز. اگین دس ول بی اے سائڈ لائن ایشو. دین از این ایشو آف ٹرانسلیشنز. Then there is an issue of ability of public speaking because or negotiation skills. Then there could be an issue relating to other ancillary matters. Sidelines کی discussion ہم نے کی. Translations. In all multilateral negotiations at least, there are arrangement of translations. At least in 5 UN languages. اقوام متحدہ کی 5 standardized UN languages ہیں. ان لینگویجز میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک ایکچوئل سچویشن ڈسکرائب کرتا ہوں کہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. نیگوشیشنز ایک بہت بڑے ہال میں ہوتی ہیں جہاں تمام اسٹیٹس کے نمائندے آ کر ڈسکس کرتے ہیں اور ڈبیٹ کرتے ہیں معاملات کو. اس کو ہم کہتے ہیں کہ نیگوسیشنز آر گوئنگ آن. اس کو ہم نہیں کہتے کہ ڈبیٹ از گوئنگ آن اور اسپیچز آر گوئنگ آن، نیگوسیشنز آر گوئنگ آن. اور نیگوسیشنز میں ہر اسٹیٹ کو رائٹ ہوتا ہے ٹو بی اے پارٹی. ہر اسٹیٹ کا حق ہے ٹو سینڈ اے ریپرزنٹیشن. ہر اسٹیٹ کا حق ہے ٹو سینڈ ٹو میک اے پروپوزل ان رائٹنگ فار چینجز ان دا ٹریٹی. ہر اسٹیٹ کا حق ہے ٹو والنٹیئر اے ٹیکسٹ وچ کین بی نیگوشیٹڈ. یہ بہت بڑے حقوق ہیں. یعنی کسی اسٹیٹ کو ٹریٹی کی نیگوسیشن سے باہر نہیں رکھا جاتا تا وقت کہ یہ طے ہو کہ اس ٹریٹی کا تعلق اس اسٹیٹ سے بالکل بھی نہیں ہے. مثلاً آپ سارک چارٹر جب نیگوشیٹ ہوا تھا تو سارک چارٹر چند ممالک نے مل کر بنایا جو ساؤتھ ایشیا کے ملک تھے. تو اس میں کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ یورپ سے کسی ملک کو دعوت دی جائے. مگر جب ملٹی لیٹرل ٹریٹی ہوتی ہے جہاں پر تمام ممالک شامل ہوتے ہیں تو پھر ہر ملک کو یہ رائٹ ہوتا ہے ٹو سینڈ اے ڈیلیگیشن فار ریپرزنٹیشن، ٹو سینڈ اے پرسن ٹو ریپرزنٹیشن کے علاوہ ٹو آلسو بی ریپرزینٹیڈ ان رائٹنگ. آپ ان رائٹنگ پرپوزل بھی دے سکتے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ یو کین بی ہرڈ ایز ویل. یو ہیو اے رائٹ آف بینگ ہرڈ ڈیورنگ نیگوشیشن. نو ون کین curtail that right. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے خلاف جو ہے یا
ایک بات کی جاتی ہے کہ جی یہ ٹریٹی کب بن گئی, ہمارے خلاف بھی معاہدات بن گئے, وہ ضرور بنتے ہیں, مگر ہر معاہدے کی ڈرافٹنگ کی سٹیج پر ہر ملک کو یہ حق اویلیبل ہوتا ہے کہ وہ آئے, پارٹیسپیٹ کرے, کھل کے پارٹیسپیٹ کرے, اپنے نقطہ نظر کو پیش کرے, اس کو بیان کرے, اور اس کو جہاں اگر وہ سمجھتا ہے اگر وہ لوگوں کو منوا سکتا ہے تو ان کو منوا بھی لے. سو اس کے بعد ٹرانسلیشنز میں بات کر رہا تھا, وہاں سے بات آگے چلے گی. ٹرانسلیشن جو ہیں وہ ہوتی ہیں اس ماحول میں کہ لیٹ سے ایک بہت بڑے ہال میں نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. نیگوسیشنز جب ہوتی ہیں تو اس ہال میں تقریباً پیچھے کے, اکثر پیچھے یا کبھی کبھی آگے, چھوٹے چھوٹے بوتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں ٹرانسلیٹرز انگریزی سے رشین لینگویج میں, رشین لینگویج چائنیز لینگویج میں, چائنیز لینگویج سے عربک لینگویج میں, عربک لینگویج سے انگریزی لینگویج میں, یہ سب اسپیشلسٹ ٹرانسلیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں. اور جو مختلف ممالک کے لوگ بات کرتے ہیں, اب کوئی چائنیز میں بول رہا ہے, کوئی عربی میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہے, کوئی رشین لینگویج میں اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہے, تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, اور ٹرانسلیشن سے لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں. اور آپ نے اکثر تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو لوگوں نے اپنے کانوں میں ایک ہیڈ فون سا پہنا ہوتا ہے, وہ ہیڈ فون جو ہے وہ ٹرانسلیٹر کی آواز کو ریلے کر رہا ہوتا ہے ان دی ایئرز آف دا لسنر ہو از پریزنٹ ان نیگوسیشنز. اب یہ میں نے لفظ کیوں لکھا, یہ میں نے لفظ اس لیے لکھا کیونکہ جب آپ فلور لیتے ہیں, فلور لینا کسے کہتے ہیں کہ آپ نے فلور کے لیے ریکویسٹ کی, اور آپ عموماً یوں کرتے ہیں کہ اگر آپ کی جو اسٹیٹ ہے اس کا عموماً کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے وہ نام پڑا ہوتا ہے, پاکستان یا فلانا ملک, برونائی, go on taking names of the country. تو آپ کی جو تختی ہوتی ہے وہ اس طرح آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے, آپ اس تختی کو سیدھا کر دیتے ہیں, تو پھر جو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں سیشن کو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ آپ کا نام لکھتے جاتے ہیں سارے ملکوں کا, اور جب آپ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں یس دا ڈیلیگیشن آف پاکستان ہیز دا فلو. So then you express yourself, you say what you have to say, you say I don't agree with the delegation from Spain, I think what is being said from the delegation of Saudi Arabia makes more sense, I think I lend my support to suggestion from delegation from Saudi Arabia. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں I disagree with what delegation from US has said, اس کی وضاحت کر سکتے ہیں, یا آپ نے جو نقطہ نظر خود پیش کرنا آپ اسے بھی پیش کر سکتے ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں میرا خیال ہے this is not the correct way of negotiations, my thing I have another element or issue to add and my suggestions are this. تو آپ orally بھی کر سکتے ہیں, آپ in writing بھی proposal دے سکتے ہیں. آپ کاغذ لے کر in writing proposal دیتے ہیں اور وہ پوسٹ سیکریٹریٹ کو جاتا ہے, سیکریٹریٹ اس کو تقسیم کرتا ہے as a document of the plenary, as a document of the UN. اگر UN میں negotiations ہو رہی ہیں تو United Nations کے ڈاکیومنٹ کے طور پر اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے. سو جب آپ فلور لیتے ہیں اور اب آپ انگریزی میں بات کر رہے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن سائملٹینیسلی ہو کی جا رہی انٹو عربک, چائنیز, رشیا اور باقی لینگویجز میں, تو یو مسٹ اسپیک سلو, یعنی کہ آپ کو بہت آہستہ آہستہ گفتگو کرنی چاہیے, allowing the translators the time to adjust, to understand and then to translate, because there are very technical issues when you are negotiating a treaty. جو مندوبین عموماً پہلی دفعہ آتے ہیں نیگوسیشنز میں وہ بہت تیز تیز بول رہے ہوتے ہیں, بیکاز ظاہر ہے تیز بولنے سے تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر بہت تیزی سے پیش کر رہے ہیں اور آپ بڑے اچھے لگتے ہیں اپنے آپ جو زور زور سے گفتگو کر رہے ہو کہ مائی کنٹری تھنکس دس از دا رائٹ وے آف ڈوئنگ اٹ, ادروائز وی ڈونٹ ایگری ود اٹ, بلا بلا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ جو, بیکاز اس میں پھر آپ نے جب قانونی نقطے اٹھانے ہیں, ٹیکنیکل باتیں کرنی ہیں, تو پھر اگر آپ زور زور سے تیز تیز سے کر رہے ہیں تو عموماً ٹرانسلیٹرز بعض اوقات مس کر جاتے ہیں آپ کی بڑی اہم باتیں. سو رول آف تھم جسے ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ ملٹی لیٹرل نیگوسیشنز کا حصہ ہوں یا آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے تو جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت آہستگی سے کہیے, گو سلو, سو دیٹ ٹرانسلیٹرز کو ٹائم اویلیبل ہو کہ وہ ٹرانسلیٹ کر کے آپ کا مافی ضمیر جو ہے وہ ان اقوام کے مندوبین تک پہنچا سکیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کی انگریزی کی لینگویج سے وابستہ نہیں ہے, نہ ان کو اتنی کلیئرٹی سے وہ سمجھ آ رہی ہے. موسٹ آف دا ٹائم لوگ سمجھتے ہیں بٹ ایکچولی دیر آر سیریس کنسٹرینٹس, بیکاز یاد رکھیے نیگوسیشنز میں یو ہیو ٹو ٹیک کنٹریز along with you. You have to make sure that certain countries support your position, چاہے وہ کنٹری چھوٹی سی کیوں نہ ہو.
چاہے وہ کنٹری سری لنکا ہے, چاہے وہ کنٹری نیپال ہے, چاہے وہ کنٹری فلیپینز ہے, چاہے وہ بڑی ملک ہے, چاہے درمیانہ ملک ہے, یو نیڈ سپورٹ فار یور پوزیشن جو آپ لے رہے ہیں. پوزیشن کا مطلب یہ کہ جو نقطۂ نظر آپ بیان کر رہے ہیں, آپ نے ایک نقطۂ نظر بیان کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ٹریٹی میں یہ چیز آئے, یہ آپ کی پوزیشن ہو گئی. اب آپ نے اس پوزیشن کی جب تک سپورٹ نہیں آئے گی تو آپ تنہا رہ جائیں گے اور آپ کی بات کی سنوائی نہیں ہوگی, کوئی مانے گا نہیں. جب تک کچھ ممالک 10, 15, 20, 25 ممالک آپ کے ساتھ آپ کی پوزیشن سے الائن کر لیں اور یہ کہیں کہ ہاں the position taken by delegation of Pakistan makes sense, we lend our support to it, then it's completely a different situation. Then you will actually dictate how the negotiations will be done. So اس لیے to get to that point where you can have the support of the countries while you can synthesize them informally on the floor when you are addressing the process, when you are addressing the plenary, you must go very slow so that you are able to allow time to translators. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو experienced negotiators ہیں, that is how they do it. They are very slow, they don't raise their voices, وہ جذباتی نہیں ہوتے, وہ unnecessarily جوش میں نہیں آتے, وہ خامخواہ مکے نہیں مارتے, وہ بڑی دلیل کے ساتھ, بڑے لاجک کے ساتھ اور بڑی لو ٹون میں گفتگو کرتے ہیں اور اس گفتگو میں وہ اپنا نقطہ نظر سامنے پہنچا دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو پوزیشن لینی ہوتی ہے وہ آپ نے سیپریٹلی سائڈ لائنز پر لینی ہوتی ہے. تو اس لیے ٹرانسلیشن آر این ایلیمنٹ وچ ہیز اے کنٹریبیوشن ان دا پروسیس آف نیگوسیشنز. نیگوسیشن اسکلز یا پبلک اسپیکنگ اسکلز سے میری مراد یہ تھی دیٹ یو ہیو وین یو آر negotiating with another state and there is only one state, آپ نے ایک bilateral agreement کرنا ہے, آپ نے بھارت کے ساتھ کرنا ہے, آپ نے افغانستان کے ساتھ کرنا ہے, آپ نے ایران کے ساتھ کرنا ہے. اس کو ہم کہیں گے bilateral negotiations. اس میں آپ نے تقریریں نہیں کرتے. پبلک اسپیکنگ کی اسکل سے زیادہ نیگوسیشنس کی, نیگوشیشن مینس کہ ایز اے نیگوشیٹر آپ نے کیسے اپنے حریف کو منوانا ہے اس نقطے کے قریب تر جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں جاتا ہے, اس نقطے کے قریب تر اس کو لے کر آنا ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کو ایکسیپٹیبل ہے. نیگوسیشنز کا آرٹ ایک سیپریٹ آرٹ ہے. دی آرٹ آف نیگوسیشنز پہ باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں, لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی, کہ ہاؤ یو کین بیکم این افیکٹو نیگوشیٹر. اس کے مختلف ٹیکنیکس ہیں اور جو عالمی نیگوشیٹرز ہیں جس میں کہ زیادہ تر ڈپلومیٹ شامل ہوتے ہیں, وہ اپنی ایکسپیرینس کی بیسس پر ان سکلز کو ایکوائر کر لیتے ہیں. ان سکلز میں ابیلٹی ٹو ریلیٹ ٹو ادر پرسن, ٹو ہیو اے prior knowledge of the person that you are delegating, the prior knowledge regarding the positions of the state, the ability to understand what is the composition of delegation, how you will handle the person وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. جبکہ ملٹی لیٹرل نیگوسیشن میں پبلک اسپیکنگ کی اسکل بیکمز امپورٹنٹ. اٹ از ناٹ دا ڈیسائسو فیکٹر بٹ اٹ از ون آف دا امپورٹنٹ فیکٹرز, بیکاز اف یو آر ایبل ٹو کمیونیکیٹ ٹو دا ورلڈ کمیونٹی آن اے فارمل اپرچونٹی, then chances are that you are able to sell your position very well. اور اس کمیونیکیشن میں جو ہم نے پہلے ایک چیز لکھی, اگر آپ کو یہ کلیئرٹی ہے کہ آپ انگریزی اس پبلک اسپیکنگ یا کمیونیکیشن سے مراد ہی نہیں کہ آپ صرف محض خوبصورت انگریزی بولیں, اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں سبسٹنس جو ہے وہ سارا اویلیبل ہو, اس میں اس ایشو کی ایکسپرٹیز بھی نظر آ رہی ہو, اس میں اس ایشو سے ریلیٹڈ کنسیپچل فریم ورک بھی آپ کو اویئرنیس نظر آ رہی ہو, اس میں آپ کی لیگل نالج بھی نظر آ رہی ہو. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایکسپرٹیز ہے, جو ایکسپرٹ ہیں کسی خاص ایریا کے, وہ ایفیشینٹ نیگوشیٹرز بھی ہوں یا ایفیشینٹ پیپل بھی ہوں فار ڈرافٹنگ آف اے ٹریٹی. آپ کو یہ جان کر فار ایگزامپل حیرت ہوگی کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو ہیڈ ہیں البرادی, وہ انٹرنیشنل لائر ہیں, یعنی کہ وہ وکیل ہیں. اس سے پہلے جو ہیڈ تھے ہینس بلیکس, وہ بھی پی ایچ ڈی انٹرنیشنل لا میں تھے. سو اب وہ ایک ایسے ایریا کو, ایک ایسی محکمے کو, ایک ایسے عالمی تنظیم کو ہیڈ کر رہے تھے جس کا کوئی تعلق قانون سے نہیں تھا, جو آپریشنلی نیوکلیئر سائنسز سے ریلیٹ کرتی ہے, جو ریڈیشن, اس کی کنٹرول, اس کی سیفٹی, اس کی سیکیورٹی کے بابت میٹرز کو ہینڈل کرتی ہے, جو آئسوٹوپس, فزکس اور ان سائنسز, ہارڈ کور سائنسز کو ریلیٹ کر رہی ہے. مگر اس کے جو ہیڈ ہے, he is an international lawyer. So what I'm trying to tell you, and he was
X, a very smart negotiator. Both of these people were one of the smartest negotiators in the UN system. So what I'm trying to say is that negotiations does not merely mean suave personality and smart English. It also means ability to understand law, ability to understand the framework, the conceptual framework of the topic being discussed and debated. And that draws not only from your expertise but your knowledge of your knowledge as a lawyer. So negotiations میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایشوز پھر آ جاتی ہیں ہینڈلنگ آف اے سچویشن. جب نیگوسیشنز کہیں آ کے بلاک کر جائیں, کہیں آ کے معاملات ڈیڈ لاک قائم ہو جائے, ہاؤ ڈو یو ہینڈل دیٹ سچویشن. اس کے بے شمار طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مشکل معاملات ہیں ان کو آپ بعد میں لیں, ٹورڈز دی اینڈ لیں. اب لوگ تھک چکے ہیں, 5 بجے کا ٹائم ہے, صبح سے نیگوسیشن چل رہی ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جان چھڑانے کے لیے اچھا ابھی لیٹس گیٹ اوور ود دس, سو واٹ از لیفٹ, دس از لیفٹ, اوکے ویل ٹرائی اینڈ گیٹ اوور ود دس. سو یو پاس تھرو, جو ہاتھی ہے اس کو آپ گزار دیتے ہیں 2 منٹوں میں, جو چھوٹا ایشو ہے اس پہ سارا دن ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے. So it depends on the management of negotiations as well, that how negotiations are to be managed by those who are offering these services and by those who are actually participating in them. Sometimes you take a very hard position, you take a very maximalist position, you take a position which is more than maximum to your original position, then you reconcile and rationalize it gradually as you come down and scale down. So it depends. وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ نیگوسیشنز کے لیے آپ کی اسکل اور آپ کی کمانڈ اوور یور سبجیکٹ از مور امپورٹنٹ دین یور پبلک اسپیکنگ اسکلز. آئی ریمبر دیر ور انسٹنسز وین ون وڈ سی ان اے ملٹی لیٹرل نیگوسیشنز کہ ایک مندوب کسی افریقہ کے ملک سے بہت جذبات میں گفتگو کر رہی ہے اور اس کی آواز بلند ہے اور پورے ہال میں گونج رہی ہے, لیکن کوئی سیریسلی نہیں سن رہا بیکاز سبسٹنس کم تھا, جذبات زیادہ تھے. کوئی اور مندوب جو اپنے ریفرنسز سے بول رہا ہے, جس کی بات میں سبسٹنس زیادہ ہے, جو کچھ مختلف لا کے ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہے, اس کی بات لوگ سن رہے ہیں, چاہے وہ کسی ملک کا ہو. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اٹ بیکمز کریٹیکل دیٹ واٹ ڈو یو برنگ ٹو دا ٹیبل وین یو آر نیگوشیٹنگ اے ملٹی لیٹرل ٹریٹی. یہ تو میں نے آپ کو ایک اس کی جنرل اوور ویو کچھ دی. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دوں گا آف ایشوز آف نیگوسیشنز کہ ہاؤ دیز ٹریٹیز آر نیگوشیٹڈ اور اس نیگوسیشنز کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اس کے لیے میں پہلے وینا کنونشن آن انٹرنیشنل وینا کنونشن آن ٹریٹیز جو ہے اس کا کچھ تھوڑا سا حوالہ دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو کہ یہ فریم ورک ٹریٹیز کا جو ہے اس میں ایشوز کیا کیا ہیں. ایک تو ٹریٹی کی بیسک ڈیفینیشن ہے, اور یہ میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ وہ ایک انسٹرومنٹ ہے جو ریپرزینٹ کر رہا ہے اگریمنٹ آف پارٹیز, چاہے وہ سنگل انسٹرومنٹ یا کچھ اور ہے. ایون ایکسچینج آف کورسپونڈنس جو ہے وہ بھی ٹریٹی کا درجہ اختیار کر جاتی ہے. نیگوشیٹنگ اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے وینا کنونشن, مینز اے اسٹیٹ وچ ٹک پارٹ ان دا ڈرائنگ اپ اینڈ اڈاپشن آف دا ٹیکسٹ آف دا ٹریٹی. یہ جو میں اب تک باتیں ہم کرتے آ رہے تھے اس لیکچر میں, یہ نیگوشیٹنگ اسٹیٹ کے نمائندے کے رول کی ایگزامینیشن تھی کہ نیگوسیشنز کیسے کرنی ہے, فلور کیسے لینا ہے, پوزیشن کیا لینی ہے, ان رائٹنگ آپ نے سرکولیٹ کرنا ہے ڈیمانڈ وغیرہ, سو آن سو فورتھ. سو دس ڈیمونسٹریٹس کہ یہ وہ نیگوشیٹنگ اسٹیٹ ہے جس کا رول ہم اب تک ڈسکس کر رہے تھے. کانٹریکٹنگ اسٹیٹ means a state which has consented to be bound by the treaty whether or not a treaty has entered into force. یعنی وہ جس نے ٹویٹی کو ریٹیفائی کر لیا, وہ اب کانٹریکٹنگ, اس نے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا ٹویٹی کے ساتھ, اس کو اڈاپٹ کر لیا, اٹ ہیز بیکم اے کانٹریکٹنگ اسٹیٹ. اینڈ تھرڈ اسٹیٹ مینز اے اسٹیٹ وچ از ناٹ اے پارٹی ٹو اے ٹویٹی. سو نیگوشیٹنگ اسٹیٹ مینز اسٹیٹس وچ آر نیگوشیٹنگ اے ٹویٹی, اور شروع میں سب کی سب جو ہیں وہ نیگوشیٹنگ اسٹیٹ جو ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ ٹویٹی وجود میں آئے. A person is considered as representing a state for the purpose of adoption or authenticating the text of a treaty, for the purpose of expressing the consent of the state to be bound by a treaty if he produces appropriate full powers, or it appears from the practice of the states concerned or from other circumstances
that their intention was to consider that person as representing the state for such purposes and to dispense with full powers. یعنی جو لوگ ٹریٹی نیگوشیشنز کے وقت نیگوشیٹنگ اسٹیٹ کے نمائندے ہوں گے ان کے پاس فل پاورز ہونی چاہیے ٹو ریپرزینٹ دا اسٹیٹ. یہ بہت ضروری ہے. سو جب بھی ملک سے باہر پاکستان سے کوئی مندوبین جاتے ہیں ٹو ریپرزینٹ اے اسٹیٹ, اس میں سے جو تو آفیشلز ہیں یا ڈپلومیٹس ہیں, وہ بائی ورچو آف دیئر پوزیشن دے ہیو دس آتھرائزیشن ان ٹرمز آف ویانا کنونشن. بٹ دوز ہو آر ناٹ انٹو دی آفس, ہوا میں فار ایگزامپل ایکسپرٹ, یا کسی آپ لائر کو کوآپٹ کرتے ہیں یا کسی آپ اور ڈگنیٹری کو لے کے جانا چاہتے ہیں, اس کے لیے یو نیڈ ٹو گیو ہم پاورز ان رائٹنگ, accredited powers which will enable him to represent the state. So that is how, this is what the convention primarily is saying us. Having said that, I would now like to take you to another provision which gives you the idea of the effect of negotiations if they are done in a manner that they are required to be done. For example, I am looking at Article 24 of the UN Convention on Corruption. This convention came somewhere in 2002, and this convention represents a consensus of a state on issues relating to corruption. جب یہ کنونشن نیگوشیٹ ہو رہا تھا تو اس میں ایک سوال ہی, اب کنسیلمنٹ کا ایک نیا کرائم انکلوڈ کیا گیا, یعنی کنسیلمنٹ کو ایک عالمی کرائم کا درجہ اس کنونشن نے دیا. اور کنسیلمنٹ یہ ہے کہ جب آپ کنٹینیو ٹو کنسیل کریں ال گاٹن ویلتھ کو, تو یہ کنسیلمنٹ آپ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن دیکھیں اسی کنونشن میں, تو وہ بھی لگتا ہے whosoever disguises or conceals money with the intention to hide its origination اور یہ وہ, تو وہ بھی لگتا ہے کہ دونوں آئیڈینٹیکل چیزیں, اس میں فرق کیا ہے. اس میں جو فرق ڈالا گیا وہ نیگوسیشنز کے دوران ڈالا گیا, اور فرق یہ تھا کہ یہ آرگیو کیا گیا کہ منی لانڈرنگ سے مراد ہے کہ کرائم ایک دفعہ ہوتا ہے اور اس کا کانسیکوینس پھر ری ایکر کرتا ہے. اب یہ بڑی لیگل اپروچ ہے. کنسیلمنٹ میں کرائم ایک دفعہ ہوتا ہے اور پھر وہ ری ایکر کرتا ہے آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس. تو دو الگ الفاظ تقریباً ایک ہیں, لیکن کنٹینیوئنگ ریٹینشن آف ویلتھ سے کنسیلمنٹ کے کرائم نے ایک نئی کانسیپٹ کو جنم دے دیا. سو ڈسٹنکشن آ گئی. اب اس ڈسٹنکشن کی بنیاد مندوبین کے وہ پوزیشنز تھیں جو انہوں نے قانون کی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر اڈاپٹ کی. اگر اب آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ قتل کا قانون ہے, قتل ہوا یہ کرائم ہے. اب قتل کے بعد جو واقعات ہیں وہ اس کا کانسیکوینس ہے. ہائی جیکنگ ہوئی کسی اور ملک میں, یہ ہائی جیکنگ کمٹ ہو گئی. اب ہائی جیکڈ ایئر کرافٹ کسی اور ملک میں پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کا کانسیکوینس ایکسٹینڈ کر رہا ہے. وہ کرائم ایگزسٹ نہیں, کرائم تو اس وقت ہو گیا جب ہائی جیک ہو گیا ایئر کرافٹ. تو منی لانڈرنگ میں یہی ہے کہ منی لانڈرنگ جب آپ نے ایک دفعہ کی تو آپ نے کر ڈالی, اب ریٹینشن آف ویلتھ جو ہے اس کا کانسیکوینس ہے. یعنی اب آپ دوبارہ اس کو کرائم کے طور پہ ٹریٹ نہیں کر سکتے. آج کے دن میں نے اگر 1 کروڑ روپیہ کہیں سے میں نے برائب خدا نخواستہ لی, وہ میں نے آج ملک سے باہر بھجوا دیا اور کسی اپنے اکاؤنٹ میں رکھوا دیا, تو یہ میں نے آج کرائم کمٹ کیا منی لانڈرنگ کا. کل نہیں, آنے والے کل نہیں, آنے والے کل ریٹینشن اس کی جو ہے وہ ہے بیسیکلی اس کا کانسیکوینس. جبکہ کنسیلمنٹ کا اگر چارج فریم ہو میرے خلاف, تو آج اگر میں نے یہ 1 کروڑ روپیہ ریمٹ کیا تو یہ کل بھی 1 کروڑ روپیہ اگر جب تک یہ ہڈن رہے گا اس وقت تک یہ ری اکرنگ اوفینس ہوگا, کانسیکوینس نہیں ہوگا. اب اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ عالمی کنونشن جو وجود میں آتا ہے وہ آتا ہے سن 2002 میں میرا خیال ہے, اور 2003 میں عالمی, لیکن جو کرائم ہے جو اس سے پہلے منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس کی بابت یہ کنونشن اپلائی نہیں کرے گا. لیکن جو اگر کنسیلمنٹ کے نیچے انویسٹیگیشن کی جائے گی تو سنس اٹس اے ڈے ٹو ڈے اکرنگ کرائم, تو اس کے لیے آپ پروسیڈ ود کر سکیں گے. تو یہ اتنا ڈرامیٹک ڈفرنس تھا آن دا ایشو آف ریٹروسپیکٹیوٹی ایز ویل کہ اس کو مندوبین نے تسلیم کر کے ایک نیا کرائم انٹروڈیوس کیا جو بادیو نظر میں بالکل وہی الفاظ استعمال کر رہا ہے جو منی لانڈرنگ آفینس استعمال کر رہا ہے, مگر اس کی فنڈامنٹل ڈسٹنکشن سے اس کا امپیکٹ کمپلیٹلی چینج ہو گیا.
تو یہاں آپ نے دیکھا کہ اس ایفینس کا جو تعارف ہونا ہے، اس کا متعارف ہونا ہے، وہ انٹرنیشنل لا کی اسکل پر مبنی ہے. اسی طرح ایک اور اس میں پروویژن جو ڈالی گئی وہ تھی کانسیکوینسز آف کرائم سے متعلق. یعنی کہ آپ لیٹ سے کرپشن کنونشن نہیں کہتا کرپشن نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو ہم اس کو سزا دیں گے، اس کی سزا کے طریقہ پروسیکیوشن ہے. یہ بنیادی طور پر شروع میں کرپشن کنونشن نیگوسیشن شروع ہوئی تو اس کا موقف یہ تھا. بعد میں کچھ ممالک نے کہا کہ یہ تو جی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم اس شخص کو سزا دے دیں جس نے یہ کرپشن کی ہے، مگر اگر اس نے کرپشن کی ہے کسی کانٹریکٹ کو اوارڈ کرنے میں، کسی ایسی چیز کو کیا لائسنس دینے میں جس سے ملک کو بڑا نقصان ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ اس کو سزا مل جائے مگر وہ لائسنس چلتا رہے، ملک کو نقصان پہنچتا رہے، وہ کانٹریکٹ توانا رہے، وہ کانٹریکٹ مسلسل رہے اور ملک کو نقصان پہنچتا رہے. تو لہٰذا اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ہم نے کسی شخص کو کرپٹ پایا اور اس کو کرپٹ کسی خاص ڈیل میں پایا، تو پھر اس ملک کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اس ڈیل کی حد تک اس کو کینسل کرنے کا اختیار بھی رکھے. اگین سنس کنسیپچل فریم ورک میں یہ آرگومنٹ آ رہا تھا، تو شروع میں جو ڈیولپڈ کنٹریز تھیں انہوں نے اس کو بہت زیادہ اپوز کیا، کہا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایونچولی G77 یا ڈیولپنگ کنٹریز نے اس پوزیشن کو اڈاپٹ کیا اور پھر اس کے بعد ایونچولی دس کنونشن میں یہ پوزیشن جو تھی یہ سامنے آ گئی. تو اس طرح کی بے شمار اور ایگزامپلز ہیں، اور یہ صرف ایک کنونشن جو ہے اس کی بابت ہم بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار اور کنونشنز ہیں جن کی بابت ہم بات کر سکتے ہیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں جس میں اس طرح کی چیزیں آئیں. اسی طرح اسی کنونشن میں ایک اور پروویژن تھی، اینڈ دیٹ واز اے ڈسکشن کہ جب بھی آپ کسی دوسرے ملک سے واپس اپنے ملک میں ویلتھ کو لاتے ہیں تو اس وقت جو عالمی قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس ملک کو کچھ تھوڑا سا پرسنٹیج دیں گے، بیکاز اس کے ایکسپینسز ہوئے، اس نے ایفرٹس وغیرہ کی، سارا کچھ کیا. مگر جب یہ والا کنونشن جو میں نے ابھی آپ کے پڑھ کے نیگوشیٹ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ موقف اڈاپٹ کیا گیا کہ نو، وی شیل ناٹ We should not give any percentage to the country from where repatriation is about to take place on the ground that they are embezzled funds. تو پھر ایک اور legal distinction draw کی گئی، funds which are embezzled and funds which may not be embezzled. یعنی وہ funds جن کا ٹائٹل اسٹیٹ میں ہی ویسٹ کر رہا ہے اور ایک وہ فنڈ جن کا ٹائٹل اسٹیٹ میں ویسٹ نہیں کر رہا مگر انڈیویجول کے ہیں. مثلاً کوئی شخص مجھے رشوت دیتا ہے اور میں رشوت کا پیسہ ملک سے باہر بھجواتا ہوں، تو اس وقت یہ پیسہ کسی شخص کی جیب سے نکلا، میرے جیب میں آیا، میری جیب سے کسی اور ملک میں چلا گیا. میں اگر افسر ہوں، میں نے اس کو ایک خاص کنسیشن دے دی، یا جو بھی اس کا کام تھا وہ میں نے کر دیا. اب یہ پیسہ اسٹیٹ کا پیسہ براہ راست نہیں، اس پیسے میں اسٹیٹ کا ٹائٹل ویسٹ نہیں کر رہا، اس میں ٹائٹل میرا ہے یا اس شخص کا ہے جس نے مجھے پیسے دیے. ایک دوسری سچویشن یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی تجوری سے کوئی شخص چوری کر کے اس پیسے کو ملک سے باہر بھیج دے. اب یہ پیسہ براہ راست اسٹیٹ کا ہے، اس میں اسٹیٹ کا ٹائٹل ویسٹ کر رہا ہے، اس کی ملکیتی اسٹیٹ ہے. تو آرگومنٹ یہ ڈیولپ کیا گیا نیگوسیشنز میں کہ نو، the wealth in which the title is vesting in the state must be repatriated, because there can't be any lien of the repatriating state, because the original owner is the state. And whereas the wealth where it is not clear as to who owns it, there you can have a division of some percentage. So again, this negotiation position was based on various concepts of international law and local law put together, and the experts negotiated those positions and thereafter were able to negotiate a convention which displeased most of the developing countries. یعنی اس طرح کی پروویژن سے امریکہ کے مندوبین ناخوش تھے، یورپ کے کئی ممالک کے مندوبین ناخوش تھے، مگر ان کو ایونچولی یہ کنونشن نیگوشیٹ کر کے فائنلائز کرنا پڑا. سو مراد یہ ہے اس ساری گفتگو کی کہ یو آر ایبل ٹو ریز دی امپورٹنس آف یور نیشنل انٹرسٹ، یور پریفرنسز ان انٹرنیشنل فورمز because of the ability that you may have as a good negotiator, because of your ability to understand the subject, because of your ability to understand the law surrounding that subject,
and then putting it all in practice in terms of negotiations and coming to a certain consensus. اسی طرح نیگوسیشنز جو ہیں ان کی ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. یو این کی ریزولوشن ہے 1373, اس میں بھی ایک ایشو ایک ایکسپرٹس گروپ میں ڈبیٹ ہوا بڑے ہائی لیول پہ یو این میں, کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی کنورژن کے لیے کس نوعیت کی قانون سازی چاہیے, کس نوعیت کا فریم ورک چاہیے. اس میں لکھا گیا کہ تقریباً جو شروع میں ایکسپرٹ آئیڈینٹیفائی کی 18 آفینسز اس میں آئیڈینٹیفائڈ ہے, مگر پھر معلوم ہوا کہ 18 نہیں, اس سے بہت کم ہے. اسی طرح جب ہم نے دیکھا, میں آپ کو ایک اور ایگزامپل سے ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ آپ جب نیگوسیشنز کمنس کرتے ہیں تو اس کمنسمنٹ کا طریقہ کیا ہے. فار ایگزامپل ایک خاص ایریا اویلیبل ہے فار ڈسکشن فار نیگوسیشن, دی ایریا آف کمپنسیشن. انٹرنیشنلی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی سے یا کاؤنٹر ٹیررزم میجرز سے بے شمار ایسے ایکشنز ہو رہے ہیں آن دا پارٹ آف دا اسٹیٹ جس سے لوگ جو معصوم لوگ ہیں, جو ٹیررسٹ نہیں ہیں, وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ خواہ مخواہ متاثر ہوتے ہیں, جیلوں میں بند ہو جاتے ہیں. وہ کمپنیاں جن کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے ٹیررزم, ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ ٹریڈنگ پارٹنرز, وہ بزنس مین جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بعض اوقات سسپیشن میں آ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ ایسی صورت میں, تو اس کے لیے ایک ڈسکشن جو تھی وہ اٹ ٹک پلیس کہ ون شوڈ کریٹ اے میکینزم آف کمپنسیشن, این انٹرنیشنل میکینزم آف کمپنسیشن ویئر بائی one can identify that whenever the state exceeds beyond its reasonable powers and it affects innocent people, it must have an obligation for compensation. اب اس چیز کو آپ لے کے آگے کیسے بڑھیں گے, بڑھنا چاہیں آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے یو این کے ریزولوشنز میں, ہر ریزولوشن کے پریمبل میں ہیومن رائٹس کو اپہولڈ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے, اپہولڈ کرنے کی, ریفیوجی کے رائٹس کو اپہولڈ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے. اور یہ بھی ہے کہ کئی ریزولوشن میں یہ بھی آ چکا ہے کہ جو وکٹمز آف ٹیررزم ہیں ان کو کمپنسیشن دی جائے. تو اگر وکٹمز آف ٹیررزم کمپنسیشن دی جائے گی تو وہ لوگ جو وکٹم آف اسٹیٹ ایکسیسز ہیں ان کو کیوں نہ کمپنسیشن دی جائے. تو اس طرح سے آپ اس بنیاد کو اسٹرینتھن کرتے جاتے ہیں. پھر آپ جس طرح میں نے شروع میں کہا, اگر آپ یہ لنک کریٹ کرتے ہیں کسی اور ٹریٹی میں, کمپنسیشن سے متعلق معاملات ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کو آپ پٹ ٹوگیدر کر سکتے ہیں. مثلاً کون سی ٹریٹی میں, ابھی جو ایڈیشنل پروٹوکال آیا جس نے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نیگوشیٹ کیا, اس میں انہوں نے کمپنسیشن کو ڈالا ہے ان دی ایونٹ آف فریولس انٹرڈکشن. سو آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں, آپ یو این ریزولوشن کا حوالہ دے سکتے ہیں, اور اس بنیاد پر آپ ٹیبل کر سکتے ہیں ایک نیو ٹیکسٹ ریلیٹنگ ٹو انٹرنیشنل لا about which you can argue that this is a text which can sustain the issue or matter of compensation. So one can go on giving more examples in how negotiations are done, but I've given you a broad conceptual framework of that. I've given you a few examples from one convention. All these conventions are full of stories of such negotiations. جتنے بھی کنونشن نیگوشیٹ ہو, جتنی بھی ٹریٹیز نیگوشیٹ ہوئی ہیں, ان تمام میں اس طرح کی بے شمار کہانیاں ہوں گی, اور کہانیاں ہوتی ہیں کہ یہ نیگوسیشنز کس طرح سے فائنلائز ہوتی ہے, کس طرح سے مندوبین ایک دوسرے کی سکلز کے ساتھ پیچا لڑاتے ہیں, کس طرح وہ ان کو انگیج کرتے ہیں, کس طرح وہ ایک کمپلیکس انوائرمنٹس میں آپریٹ کرتے ہیں, اور جو فائنل ٹیکسٹ ایوالو ہوتا ہے اس کو پھر فائنلائز کیا جاتا ہے, اور پھر اس کو شو کیس کیا جاتا ہے کہ ناؤ دس از اے ٹریٹی which has come into existence, and this treaty creates a law in that area or regulates matters of that area. So I hope this lecture has given you a broad outline of the treaty negotiations, approach towards those negotiations, and how those negotiations have a profound effect in creating the framework of a treaty, and how the treaty eventually dictates the rights, dictates the rights of individuals and the states, gives them certain duties, confer on them various rights, and creates on them certain obligations, and how they need to be performed. Remember, treaty negotiation is an open-ended process, and countries must make an effort to conclude it. Thank you very much.